बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, खबर ये है कि भारत ने दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान है और इस हमले को बहाना बनाकर वो पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करना चाहता था। लेकिन जब दुनिया ने सवाल किया कि आपके पास क्या कोई सबूत हैं, और सवालात मुसलसल इंटरनेशनल मीडिया, दुनिया के मुख्तलिफ मिशंस के लोग भारत की सरकार से कर रहे हैं, लेकिन भारत इन सवालों का जवाब नहीं दे रहा। और अब जंग मुसल्लत पाकिस्तान के ऊपर जो करने का ख्वाब था मोदी का, ये ख्वाब किस तरह से दम तोड़ा है, व्यूअर्स इसकी मुकम्मल कहानी आपके सामने रखेंगे। और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और ख़ास तौर पर जो वर्ल्ड पावर्स हैं, चाइना, रशिया और अमेरिका, भारत की सरकार को क्या पैगाम दे रहे हैं और पाकिस्तान कहां पर स्टैंड करता है, इसकी मुकम्मल तफसील भी व्यूअर्स आपके सामने हम रखेंगे। और फिर बांग्लादेश से एक आवाज़ उठ रही है और ये आवाज़ है हमले की कि हमला कर दो। अगर ये हमला हो गया तो 7 भारतीय रियासतों के ऊपर कब्जा हो सकता है और फिर 5 लाख फौज को मारने की बात हो रही है। क्या इसमें कोई हकीकत है, इसका भी जायजा रखेंगे आज की इस नशिस्त में आपके सामने। और अगर यह हमला हुआ तो भारत के ऊपर 3 इतराफ से, यानी अगर जंग शुरू होती है पाकिस्तान के साथ तो फिर चाइना ने भी अपना जंग का ऐलान कर दिया, यानी उन्होंने सपोर्ट किसकी करनी है, चाइना बड़ा वाजे है। और 3 मकाम से भारत के ऊपर हमला होगा और भारत फिर कहां स्टैंड करेगा। और क्या ये वजह बनी कि आज भारत ने 72 घंटे गुजर जाने के बावजूद, जब से फ्री हैंड मोदी सरकार की तरफ से दिया गया पाकिस्तान पर, अभी तक खुदा न खास्ता ये जंग ना हो लेकिन हमला जो है वो नहीं किया गया। इसकी तफसील भी व्यूअर्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर पाकिस्तान ने एक तगड़ा जवाब दिया कि मोर्चों की सफाई पाकिस्तान की आवाम कश्मीर में कर रही है, वहीं पर भारतीय डैमों पर हमले की वार्निंग जारी हो गई है। और फिर व्यूअर्स, इमरान खान का जेल से पैगाम और पाकिस्तान की सरकार इमरान खान को लेकर इस वक्त किस तरह से बयानियां कंट्रोल कर रही है। और एक ताकतवर शख्स की कहानी भी आपको सुनाएंगे जिसने टैंक पर खड़े होकर तकरीर की, ये कौन है और बीबीसी ने इस हवाले से क्या रिपोर्ट किया। और इमरान खान के हवाले से मोहम्मद हनीफ का कॉलम, इसकी तफसीलात भी शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जंग का माहौल जरूर बना हुआ है, धमकियां भी दी जा रही हैं, लेकिन जंग हुई नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, दोनों मुल्क इस कशीदगी में आपको एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते हुए नजर आएंगे, लेकिन जंग हुई नहीं है। और अल्लाह ना करे कि जंग हो, क्योंकि इस खित्ते पर इसके बहुत बुरे असरात मुरतब होंगे और दोनों मुल्कों को इस बात का एहसास है। पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है कि सबूत दो, लेकिन भारत ये सबूत दे नहीं रहा। अब अगर ये जंग मुसल्लत होती है, इसका जो भी नतीजा निकलेगा भयानक होगा। लेकिन उससे पहले अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान ने बयानी की जंग में भारत को आउट क्लास कर दिया, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। सूरत हाल मजीद आगे बढ़ी तो हुकूमत APC और मुश्तरका इजलास बुलाने की तैयारी कर रही है। ये राना साहब हैं जिन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ आज दुनिया के सामने रखा। वो ये भी कहते हैं कि जब तक भारत नहीं कहेगा कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमें तैयार रहना होगा। हमारी तैयारी अपने दिफा के लिए है। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे और इतला मिली कि भारत मदारिस को निशाना बना सकता है। अब ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो इंटेलिजेंस गैदरिंग की, उसमें पता ये चला कि पाकिस्तान के मदारिस के ऊपर हमला हो सकता है। और इस हमले को समझने के लिए आपको जो पैटर्न है पाकिस्तान पर हमले का भारत की तरफ से, इसे देखना होगा माजी में क्या कुछ होता रहा है। आपने पाकिस्तान की हदूद में आकर फजाई हमला करने की कोशिश की, यहां पर कुछ कव्वों को मारा, दरख्तों के ऊपर गोलाबारी की, और आप जब वापस जाने लगे तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने आपको इंटरसेप्ट किया, आपके जहाज़ गिराए और फिर अभिनंदन बेचारा यहाँ पकड़ा जाता है और उसे चाय शाय हम पिलाते हैं। दुनिया में उसका जो मजाक बना, मीम्स बनी, आपने उसे अपने मुल्क के अंदर तमगा दिया। लेकिन दुनिया को पता लग गया कि भारत को सिर्फ ईंधन चाहिए था, नैरेटिव चाहिए था कि देखो हमने दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारा और अगर वो वापस आ जाता तो आपने इस बयानिए को बनाना था। ये तो खैर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उसे मार गिराया और फिर पाकिस्तान ने इस अमन के लिए अभिनंदन को भारत के हवाले कर दिया। और वैसे इसी पैटर्न में अगर आप देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये फायरिंग हो रही है और मुसलसल फायरिंग की जा रही है। तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ है, लेकिन वहां भी इन्हें इनकी मर्जी के नताइज नहीं मिल रहे। अब तीसरा काम ये था कि ये पाकिस्तान के जो हार्ड बॉर्डर्स हैं यहां पर लाकर अपनी फौज खड़ी कर दें और पाकिस्तान के ऊपर बाज़ाब्ता हमला कर दिया जाए। उसके लिए आपको दुनिया की सपोर्ट चाहिए,
آپ نے حملہ کیا، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا، پاکستان آپ کو اس کا جواب دے گا، تو پھر اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا؟ اور پھر ویورز آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ پاکستان کی یہ جو وارننگ تھی وہ کام کر گئی کہ اگر تم نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو ہم اپنے نیوکلیر آرسنل کو استعمال کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور یہ دھمکی نے کام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، بھارت کی طرف سے کسی قسم کا کوئی جنگ کا اعلان نہ ہو سکا، پاکستان کے اوپر حملہ نہیں ہوا، جو کہ اچھی بات ہے کیونکہ یہ امن کے لیے اور خطے کے امن کے لیے یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری چیز اب بھارت کیا کرنے جا رہا ہے؟ ایک تو جی انہوں نے آئی ایم ایف کے معاملے پر دنیا میں اپنی آواز اٹھانا شروع کر دی اور آئی ایم ایف سے انہوں نے رابطہ کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جو ان کے پراکسیز ہیں افغانستان کے اندر یا پاکستان میں جو آپریٹ کرتی ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک پریس کانفرنس بھی کی اور بہت سارے ثبوت دنیا کے سامنے رکھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ وہ صوبے دار صاحب ہیں جو ایک طرح سے ہینڈلر تھے اور پاکستان میں دہشت گرد کو آپریٹ کرتے تھے، کس طرح سے آئی ڈیز سرحد کے دوسرے پار سے پاکستان میں بھیجی جاتی اور پھر یہاں پر لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا۔ ہم نے تو سر دنیا کے سامنے ثبوت رکھ دیے، لیکن آپ ابھی تک دنیا کو یہ ثبوت دینے میں ناکام رہے ہیں۔ اب یہ ایک نیا طریقہ کار ہے کہ آپ اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں مختلف جو مقامات ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے، اور پھر مدارس کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، اور یہ انفارمیشن انٹیلیجنس سورسز سے آ رہی ہے۔ تو ویورز یہ وہ پیٹرن ہے جو بھارت نے پاکستان کے خلاف اپنایا، مس ایڈونچر کر کے، جنگ کا اعلان کر کے ایک نیریٹو کی تلاش ہوتی ہے تاکہ یہ نیتا لوگ اپنے الیکشن سے پہلے بھارت کی عوام کے سامنے اس نیریٹو کو بیچ سکیں۔ سنتاس معاہدے پر حملہ جنگی اقدام تصور کیا جائے گا، یہ پاکستان کی حکومت کا کہنا ہے، اور بھارت کئی برس سے سنتاس معاہدہ ختم کرنے کی کوششیں کر رہا تھا، اور یہ بھی اسی ایک سلسلے کی کڑی ہے۔ پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے پاس بھارتی حملے سے متعلق مصدقہ انٹیلیجنس اطلاعات موجود ہیں، بھارت نے حملے کی کوشش کی تو اس بار فینٹاسٹک ٹی نہیں بلکہ فینٹاسٹک آپ کو ماریں گے۔ بیانی کی جنگ میں میڈیا، سوشل میڈیا اور میمز کی بھرمار، اور بھارت کا سر چکرا گیا، حملے کا امکان اپنی جگہ آج بھی موجود ہے، اور اگر بھارت کی طرف سے پاکستان پر حملہ کیا جاتا ہے تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ لیکن جو سب سے اہم نقطہ ہے کہ آپ نے یہ حملے کی دھمکی دی، حملہ ہوا نہیں، اور آپ اپنی عوام کے سامنے اب بیانیہ کیا بنائیں گے؟ تو اسی لیے بھارت کی سرکار سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان اس وقت ہائی الرٹ پر ہے۔ لیکن جو پاکستان نے بھارت کو ایک وارننگ دی یا اسے دھمکی سمجھا جائے، خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی آسان نہیں ہے، یہ پاکستان کے خلاف اعلان جنگ ہوگا۔ معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو پاکستان اس سے اپنے اوپر، اپنی سالمیت کے اوپر ایک حملہ تصور کرے گا، اور پاکستان اس اسٹرکچر پر حملہ کر دے گا۔ امریکی نائب صدر نے بھارت کے لیے فیس سیونگ کی گنجائش رکھی، بھارت نے فیس سیونگ کے لیے کوئی حرکت کی تو اس کے منہ پر ہم کالا کمل دیں گے۔ اب دیکھیں گے جو خواجہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں نا کہ اگر ہمارے پانی کو بند کیا گیا تو پھر آپ کے سٹرکچر پر حملہ کیا جائے گا، یہ وارننگ ہے پاکستان کی طرف سے۔ اور جس طرح سے بھارت نے پاکستان کا پانی بند کرنے کے لیے اعلان کیا تھا سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، یہ پہلی باقاعدہ پاکستان کی طرف سے وارننگ دی گئی کہ اگر ہمارے پانی کو تم لوگوں نے بند کیا تو ہم اسے پاکستان کی سالمیت کے خلاف حملہ تصور کریں گے اور تمہیں اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور وہ انفراسٹرکچر جس کو استعمال کر کے آپ اگر پاکستان کا پانی روکیں گے تو پھر اس انفراسٹرکچر کو بموں سے اڑا دیا جائے گا۔ یہ پاکستان کی طرف سے پہلی باضابطہ طور پر وارننگ اسے سمجھیں یا دھمکی بھارت کو دی گئی ہے۔ میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے جی آرمی چیف کی زیر صدارت، جس میں جنگ کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور جنگ مسلط کرنے کی اگر پاکستان کے اوپر کوشش کی گئی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ فارمیشن اور پھر پاکستان اس وقت جو جنگ کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، ہمارے ایسٹرن بارڈرز، ویسٹرن بارڈرز اور جو مشقیں جاری ہیں، اس کا پورا جو ایک جائزہ لیا گیا، اور پانی کی جو صورتحال ہے، اگر یہ آبی دہشت گردی بھارت کی طرف سے کی جاتی ہے تو پھر اس کا بھرپور طریقے سے جواب پاکستان کی طرف سے دیا جائے گا۔ اس معاملے کو بھی آج کور کمانڈر کانفرنس میں اٹھایا گیا۔ اور بھارت ویسے تو حملہ نہیں کر سکا، لیکن دو کام انہوں نے پچھلے 24 گھنٹے میں کیے۔ ایک کام انہوں نے یہ کیا جی کہ چناب میں پانی چھوڑ دیا ہے، اور خبر کے مطابق بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کے بعد آبی دہشت گردی جاری ہے۔ بغیر اطلاع دیے دریائے جہلم کے بعد دریائے چناب میں بھی پانی چھوڑ دیا گیا، اور ایل او سی کے قریب مقبوضہ جموں کشمیر کے علاقے میں اس وقت سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ دوسری اطلاع یہ بھی ہے جی کہ فوجیں پاکستان کے بارڈر کی طرف مارچ کر رہی ہیں، اور خبر کے مطابق جو پاکستان کی طرف سے آ رہی ہے، بھارتی زمینی فوجیں گزشتہ 2 دنوں سے پنجاب
اور راجستھان کی سرحد کی طرف پیش قدمی کر رہی ہیں، جہاں پاکستانی فوج پہلے سے اپنے دفاعی مورچوں پر موجود ہے۔ اگر وہاں پر پاکستان پر کسی قسم کا حملہ کیا جاتا ہے تو یقیناً اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا۔ جو پہلے دن آپ کو خبر دی تھی نا کہ انہوں نے پلان یہ بنایا کہ پاکستان ایسٹرن بارڈرز یعنی بھارت کے ساتھ جو ہماری سرحد ہے یہاں پر انگیج ہو جائے گا تو حملہ دوسری طرف سے کیا جائے اور بلوچستان میں دہشت گرد گروپوں کو ایکٹیو کیا جائے اور ایک سچویشن وہاں پر پینک کی کریٹ کی جا سکتی ہے۔ تو پاکستان نے اس کا بھی توڑ نکالا۔ پھر انہوں نے ایک اور کام یہ کیا کہ پاکستان کی جو آپ کی بحر عرب کی جو حدود ہیں پاکستان کے اندر جو پانی ہمارے ہیں یہاں پر بھی مشقیں شروع کر دی، یہاں پر بھی ایک پریشر ڈالنے کی کوشش کی۔ اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ راجستھان چونکہ یہ بارڈر پاکستان سے جہاں پر جو ہماری ڈپلائمنٹ ہے ایک مشکل ڈپلائمنٹ ہے، ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کو ہم یہاں سے اپنی فوج کو داخل کر سکتے ہیں، حملہ کر سکتے ہیں، تو پاکستان وہاں پر پہلے سے موجود ہے تو ہم ہر طرف سے اپنا دفاع کرنے کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اور پاکستان نے اب تک کی جو اطلاعات ہیں، یقیناً آپ کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، سیٹلائٹ امیج بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بارڈر کے جو پاکستان کا اور بھارت کا جو بارڈر ہے، آپ کو جہاں جہاں سے آپ کا ارادہ تھا کہ آپ پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں وہاں وہاں آپ کو افواج پاکستان اس وقت ملے گی۔ خبر ویورز یہ بھی آ رہی ہے کہ انہوں نے سیٹلائٹ امیج بھی حاصل کی ہے اور یہ جو تاخیر ہوئی ہے، جن لوگوں کو فری ہینڈ دیا گیا ان کے پاس شاید کیپیبلٹیز کا مسئلہ ہے یا پھر جو اس وقت انٹرنیشنل پریشر ہے، لیکن یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ انہوں نے حملہ کیسے کرنا تھا اور پاکستان کو بیک فٹ پر کس طرح دھکیل سکتے ہیں۔ پاکستان نے اب تک اپنا کیس دنیا کے سامنے بہت ہی بہتر انداز میں لڑا ہے اور پاکستان نے جہاں پر وارننگ دینی تھی وارننگ دی، جہاں پر حملے کی بات آئے گی پاکستان حملہ بھی کرے گا، اگر پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی تو اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ میں آپ کو خبر ویورز یہ بھی دے دوں کہ بنکرز کی صفائی شروع ہو گئی ہے۔ وادی لیپا میں عوام بھارتی جاری سے مقابلے کے لیے جس وقت میدان میں آ گئی اور گھروں کے ساتھ تعمیر کردہ جو بنکرز تھے ان کی صفائی شروع کر دی گئی ہے۔ اور قصور کے عوام کی اگر آپ بات کریں تو میری وہاں پہ کچھ لوگوں سے آج شام کو پاکستان میں بات ہوئی تو پتہ ہی چلا کہ لوگ جو آپ کا عام آدمی کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ وہی آپ کو سینٹیمنٹ ملے گا جو 1965 کی وار میں تھا۔ لوگوں کا مورال جی بہت بلند ہے اور اگر پاکستان میں کسی طرف سے حملہ کیا جاتا ہے تو یقیناً پاکستان کی عوام بھی آپ کو افواج کے ساتھ لڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور پھر اظہار یکجہتی کے لیے جی ریلی بھی نکالی ہے۔ وہاڑی اور گوجرا میں بھی شہریوں نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا کر ریلی نکالی اور کشمیر کے اندر ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی اور لوگوں نے جگہ جگہ چائے کے سٹالز لگا کر اپنا احتجاج بھارت کی جارحیت کے خلاف ریکارڈ کروایا۔ لوگ احتجاج کر رہے تھے، چائے پی رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھینندن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بھائی دوبارہ آؤ، شرط یہ ہے کہ لینڈ آپ نے اسی طرح کرنا ہے پاکستان میں اور آپ کو پہلے سے اچھی چائے جو ہے وہ پیش کی جائے گی۔ میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ پاکستان کا سفارتی محاذ کے اوپر جو اس وقت انہوں نے حکمت عملی اپنائی اور پھر جو جواب دیا ہے دنیا کو کس طرح سے انگیج کریں۔ ایک تو جی معروف چینی تجزیہ کار اور ماہر عالمی امور وکٹر گاؤ نے بھارتی میڈیا کو ایک انٹرویو دیا تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو چین کہاں سٹینڈ کرے گا اور بھارت کے حوالے سے چین کا کیا موقف ہے۔ تو انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اگر پاکستان کے اوپر دنیا میں کوئی بھی ملک حملہ کرتا ہے، یہ صرف بھارت کی بات نہیں ہے، تو چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس کی ایک نیچرل سی وجہ ہے جی، ایک تو ان کی انویسٹمنٹ ہے، پھر برسہ برس سے چین کی پاکستان کے ساتھ دوستی ہے اور کبھی بھی پاکستان کو اس مشکل گھڑی میں وہ چھوڑ کر پیچھے نہیں جائے گا۔ اور چین کہاں کھڑا ہے آج انہوں نے اس کا واضح جواب دے دیا۔ اس کے علاوہ جی یورپی یونین کے کچھ لوگوں کی ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے اسحاق ڈار صاحب سے اور جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ بھی پاکستان تو خیر جنگ نہیں چاہتا لیکن بھارت کو قائل کرنے کی دنیا کوشش کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات کے سفیر شہباز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے جی اور شہباز شریف نے پہلگام واقعے سے متعلق بھارت کو لگائے گئے بے بنیاد الزامات کے حوالے سے سفیر جو آئے تھے ان کو بریف کیا اور یہ وہ کام ہے جو پاکستان کر رہا ہے۔ اب سعودی سفیر سے بھی شہباز شریف صاحب کی جی ملاقات ہوئی ہے اور سعودی عرب کو بھی پاکستان کا جو موقف ہے وہ دو ٹوک الفاظ میں بتایا گیا اور پاکستان چاہتا کیا ہے۔ سمپل سا ایک سلوشن پاکستان کی طرف سے پیش کیا گیا، کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں، آپ کسی جو ثالث ہے آپ کی مرضی کا کوئی ملک آپ اسے ثالث بنا لیں، ثبوت اس کے سامنے رکھے جائیں اور ہم آپ کو پوری تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہیں۔ لیکن بھارت کی طرف سے ابھی کسی قسم کی یقین دہانی جو ہے اس کے اوپر کوئی ریئیکشن جو وہ نہیں دیا گیا۔
میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ بنگلہ دیش کا حملہ یہ بات کس نے کی اور یہ کیسے ممکن ہے اور کیا بنگلہ دیش کی طرف سے حملہ کیا جا سکتا ہے. میجر جنرل ریٹائرڈ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ پہلگام حملے کے بعد جس طرح سے صورتحال کشیدہ ہے، اگر بھارت پاکستان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو پھر بنگلہ دیش کو بھی بھارت کی 7 شمال مشرقی ریاستوں پر حملہ کر دینا چاہیے اور اسے آپ اب قبضے میں لے لیں. اب یہ حملہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اسٹریٹجک لحاظ سے شمال مشرقی بھارت کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے. متعدد پڑوسی ممالک جیسے بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش اور چین کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے اس کوریڈور کو اہمیت میں اس کی مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ خطہ ایک راہداری کو بقیہ جو بھارت ہے اس کے ساتھ جوڑتا ہے، جسے سلیگوڑی کوریڈور یا پھر چکن نیک کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ راہداری بھارت کے مغربی بنگال ریاست میں واقع جو شہر ہے سلیگوڑی، چونکہ وہاں سے یہ راہداری جو گزرتی ہے تو اس لیے اس کے مناسبت سے اس کا نام یہ رکھا گیا. یہ ایک تنگ راہداری ہے جس کی لمبائی 60 کلومیٹر اور چوڑائی 22 کلومیٹر ہے. یہ راہداری بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں کو دوسری ریاستوں سے جوڑتی ہے تو اس لیے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. بھارت کے ریسرچ اینڈ انٹیلیجنس ونگ یعنی را کو راہداری کے تحفظ کے لیے نیپالی، بھوٹانی اور بنگلہ دیشی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھنی پڑتی ہے اور اگر بنگلہ دیش یہ راہداری بند کر دے تو بھارت کا 7 ریاستوں سے رابطہ ٹوٹ سکتا ہے اور بھارت کی 4 سے 5 لاکھ جو فوج ہے اس شورش زدہ علاقے میں موجود ہے وہ پھنس جائے گی اور بنگلہ دیش آسانی سے ان ریاستوں پر قبضہ جو ہے وہ اپنا کر سکتا ہے. تو اس تنازع میں فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کی ہے. اب بھارتی اقدامات، زمینی صورتحال، IMF سے مطالبہ، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. بھارتی حکومت کے ایک عہدیدار نے غیر ملکی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کو بتایا کہ بھارت نے IMF سے مطالبہ کیا کہ وہ پاکستان کو دی گئی مالی امداد کا ازسر نو جائزہ لے، تاہم اس مطالبے کی مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئی. اب یہ کریں گے کیا؟ انہوں نے FATF میں جانا ہے اور وہاں پر بھی کہنا ہے کہ دیکھیں پاکستان یہ پیسہ دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہا ہے اور وہاں پہ نیٹ ورکس موجود ہیں تو آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، ان کا نام FATF میں یعنی بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے جیسا ماضی میں کرتے رہے. دوسری طرف IMF کے پاس یہ لوگ جا کر کہیں گے کہ دیکھیں جو پیسہ آپ پاکستان کی عوام کے لیے دے رہے ہیں یہ دہشت گردی کے خلاف استعمال ہو رہا ہے تو لہٰذا اس پیسے کو روکا جائے. اب کیا بھارت ایسا کر سکتا ہے؟ چونکہ ابھی تک ثبوت نہیں آپ دکھا پائے، عوام کا شدید آپ کے اوپر پریشر ہے، عالمی طاقتیں جنگ شروع نہیں کرنے دے رہی، بھارت کو سفارتی سطح پر ناکامیوں کا سامنا ہے، تمام بڑے ملک تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں 3 سپر پاورز ہیں نا رشیا، چائنا اور پھر امریکہ، تینوں ممالک نے اپنا ٹلٹ بھارت کی طرف سے اعلان کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی بلکہ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ ان ثبوتوں کو دنیا کے سامنے رکھیں. البتہ یہ جو نائب صدر تھے امریکہ کے، ان کا ایک بیان ضرور ملے گا کہ آپ کم از کم ایسا رد عمل ضرور دیں جس سے خطے میں امن جو ہے وہ متاثر نہ ہو. اب بھارت خود ایک طرح سے پھنس چکا ہے. بھارت نے پاکستان کے IMF پروگرام میں خلل ڈالنے کی کوشش کی تو اسے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. FATF میں یہ مسئلہ چھیڑا گیا تو خود بھارت سے پوچھ کے جو ہے وہ ہو سکتی ہے چونکہ وہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے تو پاکستان بھی پھر ثبوت نکال کے رکھے گا نا کہ دیکھیں انہوں نے کلبھوشن یادیو اور پھر جو جاسوس آپ نے ابھی ریسنٹلی پکڑے، ایک بلوچستان سے پکڑا ہے اور ایک DGI SPR نے بتا دیا کہ کس طرح سے وہ IDs پاکستان میں پھینکتا تھا اور یہاں پر دھماکے کرتا. اور یہ بھی خبر آ رہی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ اور لوگ بھی پکڑے گئے ہیں جن کو وقت آنے پر دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اب ٹائمنگ کیا ہوگی یہ پاکستان کی حکومت اس کا فیصلہ کرے گی. وہ اس کشمیر کی صورتحال بھی آپ کو بتا دیں کہ فسادات کا خدشہ ہے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد شدید خوف ہے. اس وقت وادی کے اندر بے یقینی کی اور بدحالی کی ایک لپیٹ آپ کو نظر آئے گی. کشمیری عوام کے لیے روزگار کے تمام دروازے بند کیے جا رہے ہیں جبکہ مقامی معیشت کو بھی ناقابل تلافی نقصان اس وقت اٹھانا پڑ رہا ہے. پہلگام کے مقامی شہری جو جب بھی میڈیا سے ان کی انٹریکشن ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس سال ہمیں کھانے کو بھی کچھ نہیں ملے گا. آپ راستے بند کر دیں تو پھر کیا ہوگا کہ کشمیر کے اندر آپ جس سرزمین کو اپنا کہتے رہے پچھلے 78 برسوں سے، وہاں پر لوگوں نے آپ کے خلاف پچھلے 78 برسوں سے نہ کبھی آپ کے تسلط کو تسلیم کیا بلکہ اب آپ کے خلاف وہاں پر احتجاج شروع ہونے والا ہے. کشمیری مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. رپورٹس کے مطابق بھارتی انتہا پسند ہندوؤں نے مسلمانوں کو 2 روز میں دکانیں خالی کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا اور پلوامہ میں بھارتی فوج نے بے گناہ کشمیریوں کے گھروں کی جو دیواریں تھیں پہلے گرائی اور پھر ان کو بارودی مواد سے اڑا دیا گیا. آپ دیکھیں بہت ساری آپ کو ویڈیوز جو ہیں سوشل میڈیا پر ملیں گی. میں اپنے اس پلیٹ فارم پر یہ ویڈیوز کیوں نہیں دکھا سکتا؟ یوٹیوب کی کچھ کمیونٹی گائیڈ لائنز ہیں
اور سٹرائک آتی ہے, کاپی رائٹس کے ایشوز ہیں. میں اس لیے آپ کو نہیں دکھا رہا. آج دن میں کسی دوست نے کہا ہوا تھا کہ دکھائیں کہاں ہے وہ ویڈیو جس میں ایک عورت نے کہا کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے اور بھارت بھارتیوں کا ہے. تو جناب وہ سوشل میڈیا پر آپ سرچ کریں, آپ کو ویڈیو مل جائے گی. اور الفاظ کیا تھے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اس میں وہ بھائی صاحب جو صحافی پوچھ رہے ہیں کہ ماتا جی بھارت کا کشمیر جو ہے وہ بھارت کا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا, یہ کشمیر کشمیریوں کا ہے, بھارت بھارتیوں کا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی پروپیگنڈا آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. یہ ویڈیوز موجود ہیں جس میں لوگ جا کر جب کشمیری عوام کو پوچھتے ہیں تو وہ اپنا دل کھول کر دنیا کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ویورز, متاثرہ خاندان کی خاتون نے جس کا گھر گرایا گیا وہ یہ کہتی ہے کہ میرے بھائی کی 10 دن کے بعد شادی تھی, ہمارے گھر کو گرا دیا گیا. دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہمیں کس قسم کا اس وقت مزاحمت کا سامنا ہے اور بھارت ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے. اب مودی کے خلاف بھارت سے اٹھتی آوازیں بڑھنے لگی ہیں اور بھارتی شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ پہلگام حملے کے وقت حملہ آور آئے, انہوں نے لوگوں کو مارا اور کہیں غائب ہو جاتے ہیں. اور بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیز کیا کر رہی تھی, دیکھیں 7 لاکھ فوج, یہ تو میں آپ کو نمبرز کم بتا رہا ہوں, لیکن جو ایکچول گراؤنڈ کے اوپر فوج موجود ہے وہ اس سے زیادہ ہے. اور بھارت کے اندر لوگوں کا یہ سوال کرنا بالکل جائز ہے کہ آپ نے پوری وادی کو, وہاں پر پچھلے کئی برسوں سے آپ کی فوجیں موجود ہیں, لیکن آپ 3 بندوں کو ابھی تک تلاش کیوں نہیں کر سکے. اور یہ بھی آواز آ رہی ہے کہ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں بھارت کے اندر آپ کو اسی قسم کے واقعات ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. حملے میں ہلاک ہونے والے انڈین نیوی کے افسر لیفٹیننٹ ونے نروال کی بیوہ ہیماناشی کے الفاظ کیا تھے کہ میں کسی کے خلاف نفرت نہیں چاہتی. ابھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے لوگ کشمیریوں اور مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, ہم یہ سب نہیں چاہتے. ہم امن چاہتے ہیں, صرف امن چاہتے ہیں, ہم انصاف چاہتے ہیں. جنہوں نے میرے شوہر کے ساتھ یہ سب کچھ کیا انہیں سزا ملنی چاہیے. اور میں ویورز آپ کو اب یہ جو بھارت کی جو ایئر فورس ہے, انڈین ایئر فورس, اس کے حوالے سے بھی کچھ میں خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. بھارت میں طیارے حادثے اس سے پہلے بھی ہوتے رہے اور اس کے اوپر میں ایک ڈاکومنٹری بھی بنا رہا ہوں. ایک آدھے دن میں انشاءاللہ ہم اس کو اپنے دوسرے چینل پہ اپلوڈ کر دیں گے. لیکن خبر ویورز یہ ہے کہ بھارت فرانس سے 26 رافیل طیارے خریدنے کا معاہدہ کرتا ہے اور اس معاہدے کی کل لاگت تقریباً 630 ارب بھارتی روپے یعنی 7.4 ارب امریکی ڈالر ہے. یہ طیارے بھارتی بحریہ کے لیے خریدے جا رہے ہیں. تاہم بھارتی فضائیہ کے پاس بھی فرانس سے خریدے گئے کم و بیش 36 رافیل طیارے موجود ہیں. بھارتی فضائیہ مطلوبہ 42 اسکواڈرنز کی بجائے صرف 31 اسکواڈرنز کے ساتھ کام کر رہی ہے. چین اور پاکستان جیسے ہمسایہ ممالک سے کشیدہ تعلقات کے پیش نظر طیاروں کی یہ کمی بھارتی افسران کے لیے ایک مستقل سر درد بنی ہوئی ہے. اور بھارت کے جو بیڑے ہیں اس میں آج تک سوویت دور کے پرانے بگ 21 جیسے بدنام طیارے آپ کو ملیں گے, آپریٹ کر رہے ہیں. 1964 میں بھارتی فضائیہ میں شامل ہونے کے بعد سے ہی یہ طیارہ موت کی علامت بن چکا تھا اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اڑتا پھرتا تابوت ہے, یعنی ایک خاص لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بھارتی فضائیہ میں اس کی شمولیت سے اب تک مگ 21 طیارہ 400 سے زائد حادثات کا شکار ہوا, جن میں 200 سے زیادہ بھارتی پائلٹس اور 60 سے زائد عام شہری اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں. اور اس خراب ریکارڈ کے باعث بھارتی پائلٹس میں یہ طیارے فلائنگ کفن یا اڑتے تابوت کے نام سے مشہور ہیں. یہ فلائنگ کفن عالمی سطح پر بھی اس وقت خبروں کی زینت بنے ہوئے. 2019 میں جب ابھینندن پاکستان آیا تو مگ 21 پاکستانی فضا میں جو پاکستان کے لڑاکا طیارے تھے انہوں نے یہ مار گرایا اور پھر ابھینندن صاحب نے فینٹاسٹک چائے جو ہے وہ پاکستان میں بیٹھ کر پی تھی. اب بھارتی بیانیہ جی ایک طرح سے پٹ رہا ہے اور پوری دنیا بھارت پر سوال اٹھا رہی ہے. کسی دوست نے کہا تھا کہ یار ساتھ دکھایا بھی کرو, اپنے پاس سے بیٹھ کر تم یہ خبریں بناتے ہو. ورز اس وقت دنیا کے اخبارات, عالمی طاقتیں اور سفارتی سطح پر جو سوال اٹھ رہا تھا, لیکن دنیا کے اخبارات جو ہیں وہ کیا سوال کر رہے ہیں بھارت کی سرکار سے. انڈیا میں مسلمانوں اور کشمیریوں کے خلاف تشدد کے واقعات, پہلگام حملے کو وسیع تر فرقہ واریت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ بی بی سی نے رپورٹ کیا. پھر اس کے بعد دوسری جو خبر ہے وہ بی بی سی ہی رپورٹ کر رہا ہے کہ پہلگام انڈیا میں تحقیقات کہاں تک پہنچی اور پاکستان کیوں غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کر رہا ہے. بھائی جب ثبوت ہے نہیں آپ کے پاس تو آپ ثبوت کہاں سے لائیں گے. آج اتنے دن گزر گئے لیکن ثبوت نہیں دیے گئے اور یہ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. پھر نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ انڈیاز مسلم فیئر a growing backlash after کشمیر اٹیک. ثبوت دے دو, اور جو مسلمانوں کے خلاف آپ کر رہے ہیں ایک آپ کو بہانا چاہیے تھا.
फिर अल जजीरा ने इसको रिपोर्ट किया कि एवरीवन लिव्स इन फियर, वॉइसेस ऑफ कश्मीर आफ्टर डेडली पहलगाम अटैक, और जो कुछ कश्मीर के अंदर हो रहा है दुनिया इसको रिपोर्ट कर रही है। फिर इंटरप्रेटर ने इसे लिखा कि कश्मीर, वाई इंडिया सो क्विक टू ब्लेम पाकिस्तान, वजह बताएं, सबूत कहाँ हैं। फिर इसके साथ वॉशिंगटन पोस्ट ने भी ये सवाल उठाया भारत की सरकार से कि ग्रीफ टर्न्स टू फियर इन कश्मीर एज इंडियन फोर्सेस क्रैक डाउन आफ्टर द अटैक। और फिर इसके साथ साथ एशिया पैसिफिक ने भी ये सवाल उठाया कि इंडिया येट टू प्रोवाइड शेड ऑफ एविडेंस फॉर बेस्ड एक्यूजेशंस ऑन पहलगाम अटैक पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने ये सवाल उठाया, जी आप कहाँ हैं, सबूत आप लेकर आएँ। और फिर अल जजीरा जो रिपोर्ट करता है सवाल कर रहा है भारत की सरकार से कि ब्रस्ट बैलून हाउ पहलगाम अटैक शैटर्ड मोदीज कश्मीर नैरेटिव, तबाह करके रख दिया मोदी ने अपने ही उस बयानिए को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ करके। और इस आखिर में आपको मैं ख्वाजा आसिफ और खान साहब के हवाले से खबर दे दूं। एक तो जी इरफान सदीकी साहब मैदान में आ गए बाऊजी के दिफा में। अब बाऊजी कौन है, कुछ लोगों ने इंडिया से हमारे से सवाल किया, तो जी बाऊजी नवाज शरीफ साहब को कहते हैं। तो बाऊजी के बारे में ये कहते हैं कि इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुसन है, लेकिन मुल्क की दिफा के लिए हर तरह के इख्तलाफात को एक तरफ रख देना अच्छी रवायत है। लेकिन इन्होंने मोदी के लिए कोई एक लफ्ज़ नहीं कहा। ख्वाजा आसिफ आपसे बाऊजी ज़रा अच्छा बोल रहा है, और वो क्या कह रहा है, वो ये कहता है कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ राफेल की परवाज से हमें इश्तियाल दिलाने की कोशिश की, लेकिन राफेल हो या इसका मामा, हमारे पास इसका बंदोबस्त मौजूद है। ख्वाजा साहब ने ये एक तरह से तड़ी लगाई। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ये पूरा ख़ानदान जो है ना, अब पता नहीं इनके नसीब में सब कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। जब आप डीलिंग करें फॉर्म 47 की हुकूमत, आप पाकिस्तान में आप बैठ जाएं, इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा कर लें, तो फिर लोग आपके बारे में ये बातें करते हैं। अब हामिद रज़ा साहब ने बड़ा एक अच्छा जुमला इनके बारे में कहा, और वो ये कहते हैं कि मोदी से दोस्ती इतनी अजीज़ है कि हमारे फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब तो दूर की बात ऊ के ज़रिए भी एहतजाज के लिए तैयार नहीं कर रहे। तो शहबाज शरीफ साहब बोलें, क्यों नहीं बोलते। और उस खान साहब के हवाले से मोहम्मद हनीफ साहब ने कुछ बातें कही। वो ये कहते हैं कि जंग अभी शुरू नहीं हुई, मगर पाकिस्तानी सरकार ये जंग जीत चुकी है। हुकूमत वर्दी वालों की है, उनके लिए आवाम का प्यार कम हो गया था, जो जब से उन्होंने इमरान खान को हुकूमत से निकाल कर जेल में डाला, ख़ासकर पंजाब में जहां उनको प्यार ही प्यार मिलता था। फिर पहलगाम हुआ और आवाम को फ़ौजियों का प्यार याद आ गया। ये मोहम्मद हनीफ साहब ने बात कही है। और इमरान खान को आपने जिस तरह जेल में डाला, और जिन हालात में इमरान खान को जेल में डालकर आप एक बयानिया बना रहे हैं, इसका एक जो नक्शा है वो मोहम्मद हनीफ साहब ने इन अल्फाज में खींचा कि इमरान खान 2 साल से जेल में है, इससे बहनों को भी नहीं मिलने देते। जब से जंग की बातें शुरू हुई, ये कहने लगे कि इतना बड़ा वतन दुश्मन है, जेल के सेल से इंडिया को क्यों नहीं ललकारता। इसके हमायती कहते हैं कि इसे बाहर निकालो, तो कहते हैं कि यही गद्दार है, यहाँ जंग लगने लगी, इसे अपनी आज़ादी की पड़ी है। मोहम्मद हनीफ साहब ने ना इससे पहले भी ये बात जो वो कह रहे हैं ना कि ये जेल से बैठकर क्यों इंडिया को जवाब नहीं देता, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान की हुकूमत ने इसराइल के हवाले से खान साहब के ऊपर तनकीद की कि ये अगर पूरी दुनिया को इंटरव्यूज़ दे सकते हैं तो ये इसराइल के ख़िलाफ़ बात क्यों नहीं करते। हालांकि ये एक से प्रोपेगेंडा है, खान साहब ने हमेशा इसराइल के ख़िलाफ़ बात की है, लेकिन ये इमरान खान को जेल में रखने पर तुले हुए हैं। और इमरान खान की जो मुलाकात हैं इसके ऊपर पाबंदी। अब अगला जो हफ्ता है जी, देखना ये होगा कि किस तरह से अदालतें इमरान खान की केसेस लगाती हैं, और फिर क्या तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो इस वक्त पेंडिंग है इसके ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।